बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं ख्वाजा अब्दुल मोइद। जी। आप देख रहे हैं गपशप नामा और आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं गपशप नामा का तीसरा एपिसोड। और आज जिस तरह 2 एपिसोड पहले में हमने कहा था कि कोरोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका हुआ है और उसी के हवाले से हमारी बात हुई और हमने हर दफ़ा यही दुआ की कि नेक्स्ट टाइम जब हम शो करें तो ये चीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हम जो है वो कोरोना की लपेट में हैं और इसीलिए आज का भी हमारा टॉपिक जो है वो कोरोना ही होगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज हम बात करेंगे कोरोना की जब से स्टार्ट हुआ है उसके पीछे क्या क्या वजह हैं जो हमारा तक अब तक जो है मीडिया के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम तक पहुंची है। मुख्तलिफ मीडिया से, जिसमें सोशल मीडिया शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल है और उसके अलावा फॉरेन मीडिया भी उसमें शामिल है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी जनाब, और आज हमारा गपशपनामा 3 दिन का हो गया और इसी के साथ साथ अगर देखें तो कोरोना की भी जो कह लें पैदाइश है वो बढ़ती ही जा रही है, उसकी तादाद जो है वो कम ही नहीं हो रही। तो इसी तरह जो चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, और बल्कि आप लोगों ने चेंज देखा होगा कि पहले 2 प्रोग्राम्स में ये जनाब इधर थे और मैं उधर था, ये भी बड़ा अच्छा चेंज आया। पता नहीं अब ये खुद देखने तो वाले खुद आ बताएं, गया। बिल्कुल ये तो देखने वाले बताएंगे कि ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन आई होप सो अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि मैं बैठा हूँ तो फिर अच्छा ही होगा और आप लोग होंगे तो गपशप भी अच्छी होगी। तो आज गपशप की अगर हम बात करें तो मीडिया जो हमारा काफ़ी एक्टिव है, अच्छे से काम कर रहा है और अभी कुछ ऐसी हम आपको बातें भी बताने जा रहे हैं जो कि बड़ा अच्छा, हम वैसे कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा अच्छाई की ही डिस्कस करें मीडिया अमूमन। की बिल्कुल सॉरी मोहित, आपकी बात कटी जा रही है। मीडिया की अगर आपने बात की है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो हमें ब्लड की शॉर्टेज का सामना रहा बिल्कुल और यही मीडिया था जिसने अपने हर एक चैनल ने अपने चैनल पे जो है वो उसको हाईलाइट की तरह जो है वो एक इशू को उठाया और उसके बदले में जो है वो लोगों ने जोक दर जोक आके हमारे तमाम, ना सिर्फ सियालकोट बल्कि तमाम सेंटर्स पे, और ना सिर्फ हमारे सेंटर्स पे बल्कि जहाँ जहाँ ब्लड की ज़रूरत थी लोग भागते हुए गए। और दूसरा, अगर आज की हम बात करें तो इवन कि हमें इतना ज़्यादा ब्लड डोनेशन हुआ कि हमने अभी फ़िलहाल उसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, बिल्कुल हमने रोका है। और अब हम जो रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं तो ये एक मीडिया का बहुत बड़ा, मैं बल्कि इसी प्लेटफॉर्म से जो है वो थैंक्स भी बोलना चाहूँगा तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जिसके थ्रू वो तमाम डोनर्स हम तक पहुँचे जो ब्लड डोनेशन के लिए आए। तो सल्यूट है जनाब तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। बिल्कुल सलूट है। और जो तमाम फ्रंट लाइन के हमारे सिपाही हैं, जितने लोग इस टाइम काम करें, क्योंकि मीडिया भी बाहर, उस दिन हम जब कैंप पे थे और पुलिस लाइन सियालकोट में कैंप हो रहा था जी तो बिल्कुल। वहाँ भी मीडिया ने कवरेज की और बड़े दीदा दिलेरी के साथ, जिस तरह हमारे ऑफिसर्स और बाकी लोग काम शाना बशाना खड़े हैं और इस तरह मुसीबत में वो भी मीडिया भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि लोग जो वो नाला भी हैं मीडिया से, बल्कि उनकी नाराज़गी भी है कि शायद बार बार वही बात दिखाई जा रही है, कोरोना को इतना डिस्कस नहीं करना चाहिए, लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी ठीक है, मतलब कि होना चाहिए इतना इस मौजू पर बात के थोड़ा सा कम रखना चाहिए? बिल्कुल मोहित, तो क्योंकि उनका काम है, मीडिया का काम है खबर देना, लेकिन खबर को फिर डेफिनेटली जिस तरह आपने बताया कि पैनिक क्रिएट करना और हर टाइम वही चीज़ तो कहीं पे आके डेफिनेटली, क्योंकि आज मेरा हाल है 16-17 दिन हो गए हैं इसी चीज़ को, और पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी मैं अगर जब भी कोई बुलेटिन वगैरह लगाता हूँ तो कोरोना के अलावा कोई बात नहीं हो रही। तो बाकी जब इस तरह की चीज़ें, अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो जब आप इस तरह की चीज़ें बार बार देखते हो तो आपके ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स भी जो है ना वो होता है। तो उसके लिए डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक हद तक जो है वो एक खबर है, वो खबर हो गई कि आज इतना हो गया, डेफिनेटली उसको भी हमने ज़रूर देखना है कि उसकी तादाद कितनी हो रही है, क्या है वो। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह भी हमारा गपशप नामा बिल्कुल प्रोग्राम है, इसका मकसद भी सिर्फ ये है कि हम थोड़ा सा रिलैक्स माहौल में मतलब बिल्कुल बात भी करें और साथ साथ उसमें मज़ाहिया टच भी हो और लोगों को जो असल हकायक हैं उसकी तरफ भी लाया जाए और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं माशरे में उसको भी जो उजागर किया जाए। बिल्कुल। और जिस तरह कि मीडिया की हमने बात की कि बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, ज़्यादातर 80 to 90% पॉजिटिव रोल ही प्ले किया जा रहा है मीडिया की जानिब से, लेकिन जो थोड़ा परसेंटेज है वो तो है ही। लेकिन एक चेंज है ये, मतलब पहले की निस्बत लोगों की जो तनकीद थी मीडिया पर ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी कम देखने में आ रही है कि लोग पहले समझते थे कि सिर्फ, क्योंकि अब सिर्फ खबर ही एक रह गई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इस तरह कुछ चेंजेस आ रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। जैसा कि अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो हमने उसे की तो कुछ लोगों की रूटीन जो काफ़ी सुस्त होती जा रही है दिन ब दिन, कोई एक्टिविटीज़ नहीं रह गई, तो डेली रूटीन में काफ़ी चेंज आ रहा है। और सबसे बढ़कर दुनिया में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उसके लोग कह रहे हैं कि कोरोना के फ़वाइद भी देखने में आ रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ़वाइद भी हैं। कहीं
جہاں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, کتنی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, تو کافی ایک اچھا جو بینیفٹ ہے وہ بھی سامنے آیا, لیکن اب بھی وہ ہم اناؤنس نہیں کریں گے, ہم پروگرام میں آگے چل کے بتائیں گے. اچھا موہن, یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں سوشل میڈیا کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے, جس میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, سب ہر بندے نے اپنا ایک چینل جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے, اور ہر بندہ جو ہے وہ ایک صحافی بنا. تو اس حوالے سے بہت زیادہ مایوسی بھی ہوتی ہے, کچھ چیزیں ایسی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں جس کا حقیقت سے کہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, لیکن وہ ایسے پھیل رہی ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو سچ بھی مان رہے ہوتے ہیں, اور ایون کہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ جو ہمارے صحافی برادران ہیں, جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے دوسرے, وہ لوگ باقاعدہ اس کی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے, تو تردید ہوتی ہے. تو یہ ہر بندے کو جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی ان کو اٹھانی چاہیے, اور جو بھی جس طرح آپ کوئی بھی چیز شیئر کر رہے ہو, جب تک آپ کو اس کے حقائق کا نہیں پتہ تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو اپنے حد تک رکھو, آگے اس کو نہ پھیلاؤ. اگر آپ کے پاس آپ سمجھتے ہو کہ اس پوسٹ سے کسی کو فائدہ ہوگا پھر تو بہت اچھی بات ہے, اور آپ خود بھی اس چیز پہ 110% آپ ایگری ہو کہ جو میں چیز پھیلانے جا رہا ہوں, آگے شیئر کرنے جا رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے. اگر وہ کہتے ہیں جس طرح کسی کے جھوٹے ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے, تو اس پہ بہت ذرا اس ٹائم جو ماحول بنا ہوا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو بہت سارے لوگ ٹینشن کا ماحول ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ افیکٹ بھی ہو رہی ہیں سائیکولوجیکلی بھی. اچھا, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط. مطلب عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خبر وہ شیئر کر رہے ہیں, جس پہ ان کی نظر پڑی ہے, وہ صحیح ہوگی, اور وہ جو بات ان کے ذہن میں ہے, کیونکہ عموماً سوشل میڈیا پہ چیزیں جو لوگوں کے مائنڈ سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بات ٹھیک ہے, اس سے وہ شیئر بھی کر دیتے ہیں. لیکن صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ صحیح غلط اگر فیصلہ نہیں کر پا رہے, تو آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ بہت سے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جو کہ ذریعہ بن رہے ہیں خبر شیئر کرنے کا. تو آپ اگر نہ بھی کریں گے تو میرے خیال سے ایسا کوئی بحران نہیں آ جائے گا کہ خبر پہنچے گی نہیں لوگوں کو انفارمیشن, آپ نہ کریں, کیونکہ یہ بہت بڑا غلطی ہو جائے گی آپ سے کہ اگر آپ انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو اس کو دیکھیں گے ان میں جو ڈپریشن پیدا ہوگا, جو ان میں پریشانی پیدا ہو جائے گی, اس کے بعد وہ کوئی بھی ایسا اسٹیپ لے سکتے ہیں, کوئی بیماری کی حالت میں آ سکتے ہیں. اور بلکہ ابھی اگر ہم بات کریں کچھ ایسے کیسز بھی آئیں کہ وہ لوگ جن کو کورونا نہیں بھی تھا لیکن انہوں نے ڈپریشن لے کے یا پینک کریٹ کر کے تو کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ایسے کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا کوئی ایسی خبر نہیں پھیلائیں, کیونکہ ابھی اگر ہم سیالکوٹ کی بات کریں تو اسٹارٹ پہ یہاں جب کوئی کیس نہیں تھا تو پھر بھی سوشل میڈیا پہ کچھ کیس جو کہ اناؤنس ہو چکے تھے, تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے ہمیں, کیونکہ ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ملک کا سٹیزن ہے, شہری ہے. تو اگر آپ اس کو اپنا سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا ہے, تو تھوڑا سا اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے. ایک اور بات موہت جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ضرور کرنی چاہیے کہ حکومت کو بھی, ہماری گورنمنٹ کو بھی اس چیز پہ کافی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جس طرح فار ایگزامپل کسی کو پتہ چل جائے فلاں گھر میں, پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک محلے میں, وہ ایک ویڈیو باقاعدہ بندے نے بنا کے نا سوشل میڈیا پہ اٹھائی تھی, آج دیکھیں جی کورونا کا مریض آ گیا ہے, اور وہ 1122 آ گئی ہے اس کو اٹھانے کے لیے. ایسا وہ ماحول کریٹ کیا جا رہا تھا کہ جیسے وہ پتہ نہیں انہوں نے کتنا بڑا جرم کر دیا, اور بعد میں وہ پتہ چلا کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو گیا. تو یہاں پہ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو ویسے ہی مطلب ہوتا ہے کہ جی پتہ چلتا ہے کہ فلاں گھر میں کوئی جو ہے وہ ایک پیشنٹ ہے, اور وہ اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے نیگیٹو آ جاتا ہے, تو پھر بھی وہ جو جب تک وہ سچ جو ہے وہ آتا ہے تو جھوٹ جو ہے وہ کافی زیادہ چیزوں کو تباہ کر چکا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے, کیونکہ جس گھر میں یہ اناؤنس ہو بھی جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پیشنٹ تھا, چاہے وہ بعد میں نیگیٹو ہو, لیکن پھر بھی لوگ ان کے ساتھ وہ جو سوشل ڈسٹینس ہے یا جو ان کی سوشل لائف ہے اپنے محلے والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے جاننے والوں کے ساتھ, وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس پہ بھی ہمیں بہت زیادہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو ہم کرونا کے لیے وہ نامینیٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کو کرونا ہے, اور پھر اس کے ٹیسٹ کروا کے بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ نیگیٹو ہے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں اب میں جیسا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, کافی لوگوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو. اور اگر آج کے پروگرام کی ہم بات کریں, کیونکہ ابھی ہم نے آگے بھی چل کے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے اس کے اوپر, تو آج کون سے ایسے وزرائے اعظم ہیں جن کو کورونا ہو گیا, اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن وہ بھی ہم اناؤنس نہیں کریں گے, کچھ ہم نے آج چیزیں رکھنی ہے. تو بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے کون سے وزیر اعظم کو ہوا کورونا اور کس میڈیا نے دی خبر, کس نے کر دی غلط خبر نشر. تو اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کریں گے, اور کس طرح ہماری ڈیلی روٹین چل رہی ہے اس پہ بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गपशप नामा। और गपशप नामा पे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कौन से वो वजीर आज़म है जो बने शिकार कोरोना का, और बिल्कुल बाद में वो रिकवर हुए या क्या हुआ उस पर हम बात करेंगे। जी मोहित। जी जनाब, खबर आपने भी देखी होगी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। बरतानिया के वजीर आज़म बोरिस जॉनसन, उनको कोरोना की तस्दीक हो गई थी और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद उनका इलाज हुआ। ज़ाहिर है काफ़ी मुश्किल आई होगी, और ख़ास तौर पे अगर किसी कौम का या किसी मुल्क का लीडर जब ख़ास तौर पे इस तरह की हालात में था तो काफ़ी परेशानी का आलम हुआ। तो काफ़ी बरतानिया में वैसे भी सिचुएशन क्रिटिकल ही थी कोरोना की हर वजह बंदा से। डेफिनेटली, और बिल्कुल आम बंदा बल्कि ज्यादा परेशान हुआ था कि यार एक बरतानिया की वजीर आजम को हो गई तो बिल्कुल मुझे कैसे नहीं हो सकती, यानी कि बिल्कुल। और ज्यादा वो लोग डिप्रेशन में चले गए। और तो पहली ये दफ़ा ही मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि अमूमन समझते हैं कि जो बीमारियां या जितनी वबाएं ये गरीबों के लिए होती हैं हाँ, और अमीर तो हमेशा बच जाता, तो वज़ीर आज़म को भी हुई है। और उसके बाद एक ऐसी बात आई कि, और हमारी जो दुआ है कि अल्लाह पाक उनको मुकम्मल सेहतयाब करे। और वैसे कल हेडलाइन चल भी रही थी कि वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गए हैं, उनकी हालत पहले से बेहतर लेकिन है, उसमें हमारी एक दुआ एक है। चैनल ने अनाउंस किया था बिल्कुल। बकायदा उनकी डेथ का। जी जनाब, उसकी डेथ उनकी अनाउंस हो गई। और बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ जब मैंने देखी, मुझे स्पेशली वो इंग्लैंड से वीडियो आई, क्योंकि वहाँ के लोग और उनके लिए उनके ही वज़ीर आज़म को उन्होंने हाँ, डेड डिक्लेयर कर दिया, और वो काफ़ी परेशान हो गए। क्योंकि ऊपर से ये भी नहीं था बताया जा रहा कि ये किसी ज़राए के मुताबिक खबर है, ये बताया जा रहा था कि बीबीसी के मुताबिक, बीबीसी वर्ल्ड के मुताबिक। तो वो कह लें एक ऐसा इदारे का नाम लिया जा रहा था जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों ने ये समझा कि शायद ये बात सच है। और ब्रेकिंग न्यूज़ चली है जी, क्या आपको इस वक्त ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कोरोना की वजह से इंतकाल करके मैंने कहा, पता नहीं, पहले मुझे भी लगा कि शायद, और फिर मैंने स्टेटस वगैरह पे लगाया। फिर क्योंकि मीडिया स्टूडेंट होने के बाद वजह से हमें ऐसी वीडियोस और इस तरह की जितने भी प्रोडिक्शन है वो आती रहती हैं लोगों के, लोग हमें फॉरवर्ड करते हैं। तो बड़ा मुझे अजीब लगा कि बीइंग अ पार्ट ऑफ मीडिया फ्रेटर्निटी, मुझे थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि हम जहाँ इतना अच्छा काम करें, जहाँ हमें लोग हर बात पे हर शो में अप्रिशिएट करें, तो हमें ये मौका नहीं से छोड़ना चाहिए, मतलब कि ताकि हमारा कोई वीक पॉइंट पकड़ सके। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान लेकिन रखना फिर चाहिए। बाकी चैनल्स ने उसको तरदीद भी कर बिल्कुल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बल्कि वो सेहतयाब हो रहे हैं और बिल्कुल वो अभी ऐसे कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। बल्कि हमारे वज़ीर आज़म के हवाले से भी चीज़ें बिल्कुल। खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी, इमरान खान को कोरोना हो गया है जी, बिल्कुल। इस और तरह। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद हमारी मीडिया ने बदला लिया। उनके मीडिया ने हमारे वज़ीर आज़म को कहा कि इनको कोरोना तस्दीक हो गई है, तो हमारी मीडिया ने डायरेक्ट उनको डेड ही डिक्लेयर कर दिया। तो काफ़ी लोग फन की तरफ भी ले जाते हैं तो चीज़ों को। ये वो चीज़ें हैं जो हमें मतलब हमने देखी हैं, हमें मतलब किसी भी मीडिया के थ्रू हमें, जिस तरह अभी हम ये चीज़ कोट कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ कोट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ये वो वीडियोज़ हैं जो हम तक पहुँची हैं किसी भी, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही हैं ये वीडियोज़। तो उनके वाले से तो मकसद कहने का ये है, ये बात करने का, जितनी भी मोहित ने भी बात की है वज़ीर आज़म के हवाले से, बरतानिया के वज़ीर आज़म के हवाले से या हमारे वज़ीर आज़म के हवाले से, तो ये मीडिया की तरफ से इस तरह की चीज़ें, एक सोशल मीडिया पे होना एक अलग से चीज़ है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस तरह की बिल्कुल चीज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हम सब जो है वो मीडिया के को फॉलो करते हैं, उस पर जो भी बिल्कुल चीज़ आती है तो हम उसको मतलब आइडियलाइज भी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं और उसको सच भी मानते हैं। तो इस पे मैं फिर कहूँगा कि हमारे मीडिया को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर जब कोई खबर आती है तो उसको डेफिनेटली वो तस्दीक करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मेरे ज़हन में एकदम बात आई कि मीडिया के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो आजकल जो हमारे शोबिज़ के सितारे हैं वो भी एक बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ निभा रहे हैं। अपने डिफरेंट सोशल मीडिया जिनके अकाउंट्स हैं उससे वो लाइव आते हैं और वो बातचीत करते हैं जी। अपने फैन से, मतलब कि कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, उन लोगों को बता रहे हैं किस तरह आप अपने टाइम को मज़ीद आप अच्छा बना सकते हैं, किस तरह क्या-क्या एक्टिविटीज़ करें। क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ डिफरेंट मीडिया पर्सन्स को, जावेद चौधरी, उन्होंने भी अपनी डेली रूटीन बताई, इस तरह हामिद मीर ने, और बाकी जितने भी सेलिब्रिटीज़, आपने भी देखा होगा, कोई शेयर हाँ करें आप भी अगर आपने कोई किसी सेलिब्रिटी को देखा है कोई, जो क्योंकि आगे काफ़ी लोग लाइव जा रहे हैं तो काफ़ी जी मज़े मज़े बिल्कुल, की काफ़ी बात है। ज़्यादा लोग, और उसकी उसकी वजह भी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों को इस मौजूदा हालात के हवाले से बताया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में, मैंने जो जहाँ तक मैंने वीडियोस बिल्कुल देखी हैं उसमें वो लोग घरों पे रह रहे हैं। और बिल्कुल बल्कि अभी अगर हम हमसाया मुल्क की बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान बिल्कुल की बाकायदा मैंने एक वीडियो देखी थी जिस पे वो बाकायदा अपने लोगों को जो है वो, अपने लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ये मैसेज दे बिल्कुल रहे थे कि घर में वो बाकायदा अपने फार्म हाउस में बैठा हुआ है और वो वहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर रहा है और बाकी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी, लेकिन घर के अंदर। तो वो भी यही बात कर रहे हैं, शाहरुख खान ने और बाकी लोगों ने, हमारे बिल्कुल जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, तमाम लोगों ने यही पैगाम दिया कि अपने घरों में रहें और सेफ रहें, और जो ये इस टाइम मुश्किल का वक्त है इसको जो है वो जब तक ये टलता नहीं है तब तक हमने जो एहतियाती तदबीर है उसको करना है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि अमूमन फैशन में या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जो कि बड़ी
پرومیننٹ ہوتی ہے, ہماری آڈینس جو ہے ان کے فیورٹ سیلیبریٹیز کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اچھی بات ہے, ان کی ایک پسندیدگی, ان کی کہہ لیں محبت ہوتی ہے ان سے, اس کا اظہار ہوتا ہے اس طرح سے. تو ابھی ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ایک اچھی کہہ لیں انہوں نے ہیبٹ اپنائی ہے, آپ لوگ بھی اس کو فالو کریں جو ان کے جو آپ کے فیورٹ لوگ ہیں, کیونکہ میں دیکھنے میں جس طرح کہ ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی امریکہ سے ٹریول کر کے واپس آئے تو ان کو لگا کہ شاید ان کے اندر کورونا کے سمپٹمس موجود ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن میں کر لیا. تو آپ لوگ بھی اسی طرح کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بخار یا کوئی اس طرح ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح کریں کہ اپنے آپ کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر لیں کچھ دن کے لیے, جس طرح میں بھی کر رہا ہوں. میں شو کے بعد اپنے آپ کو تقریباً کوارنٹائن میں لے جاتا ہوں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بخار اور اس چیز کو ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا صرف بخار وہ والا بخار نہیں جو کہ کیونکہ مجھے باقی کوئی سمپٹم نہیں ہے, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی مزید نہ بڑھنے دیں, کیونکہ اگر آپ بخار کے ساتھ پہلے ہی کمزور ہو کے آپ باہر نکلیں گے تو مزید آپ کے امیونٹی سسٹم اس ٹائم جو ہے وہ کمزور ہے, تو چانسز ہیں کہ آپ کے اوپر وہ جو اٹیک کر دے. تو آپ کوشش کریں کہ, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کو کورونا ہی ہے, یا اگر آپ کو تھوڑی سی کھانسی ہے یا آپ کو تھوڑی سی باڈی پین ہے تو آپ کو کورونا ہو گیا. لیکن اگر آپ امیونٹی جب آپ کی ویک ہے تو آپ اس کے ساتھ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو نقصان یقیناً پہنچائے گی. تو پھر اسی طرح کریں کہ تھوڑا سا ریسٹ لے لیں, تھوڑا سا آپ گھر میں رہیں, اپنی احتیاط کریں. تو آج سر نے بھی کہوا بنوایا تھا تو وہ مجھے بھی مل گیا, تو میں نے پیا کافی, اس سے میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. وہ کافی زیادہ سپورٹ کرتا ہے, آپ شیئر کریں بلکہ ہاں بالکل جی, وہ پتی کا کہوا جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز, جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ذرا کھانسی ہوئی ہے تو وہ اس طرف سوچنا, اور واقعی جس طرح کا ماحول کریٹ ہوا ہے, اگر کسی کو فلو ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک دم سے ادھر دھیان ہے, بلکہ اس کا اگر نہ بھی جا رہا ہو تو وہ آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ احتیاط کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, مطلب. اور اس کے علاوہ ایک میں ویڈیوز کچھ مجھے ریسیو ہوئی تھی تو میں اس پہ دیکھا, باقاعدہ ڈاکٹرز نے یہ چیز کہی ہوئی تھی کہ آپ اگر آپ اپنا دیکھنا چاہتے ہو کوئی اس طرح کی چیز کہ آپ کو ہے یا نہیں, تو صبح اٹھ کے اپنا سانس جو ہے وہ تقریباً 10 سیکنڈ کے لیے, زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے آپ بند کریں. اگر تو وہ اتنی دیر تک 10 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم تک آپ اپنا سانس جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو آپ بالکل بھی آپ کو وہ پرابلم نہیں ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹیسٹ کروانا تو آپ کو جس طرح آج پتہ چلا ہے مجھے کہ 10,000 روپے آئی تھنک. بالکل, ایک لیب ہے وہ جو کہ میں نام شاید نہیں ہم لے سکتے, تو وہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ کروا کے آئے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہاں کیا, کیونکہ ڈاکٹرس کا بڑا ضروری ہے کیونکہ انٹریکٹ کریں پیشنٹس کے ساتھ, تو وہ کروا کے آئیں اپنا, تو الحمدللہ ان کا جو ہے وہ نیگیٹو ہی آیا. کیونکہ ہر بندہ ٹیسٹ کی طرف جا بھی نہیں سکتا ہے کہ مطلب, اور یہ اگر کسی کو فلو ہے کچھ طرح کی چیزیں تو ڈیفینیٹلی وہ ٹیسٹ تو نہیں کروا سکتے, لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو میڈیکلی اپرووڈ ہیں اس کو آپ پریکٹس کر کے اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑے مزے کی بات ہے, آج کل سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے, ٹک ٹاک پہ, ڈفرنٹ اور ایپس پہ, لوگوں کی روٹین بڑی لیزی ہو گئی ہے, جیسا کہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریسٹ کر کر کے تھک گئے ہیں, تو بڑا ایک اس طرح کی سچویشن ہو گئی ہے. تو آفس کے بعد آپ کی کیا روٹین بنی ہے, گھر جا کے کیا, کیونکہ باہر تو نکل نہیں سکتے عموماً, پھر بھی کبھی ہم ٹائم کبھی باہر گزار لیے, چلو جی آج کھانے چلتے ہیں, تو وہ بھی سب کچھ بند ہو چکا ہے. تو کیا آج کل گھر میں بیٹھ کے تھک جاتے ہیں, کیا سچویشن, اور ویسے خاص طور پہ ویکینڈ کیسے گزر رہے ہیں, سنڈے اور کیسے گزر رہے ہیں؟ میری روٹین تو ویسے آپ کو پتہ ہی ہے تقریباً سیم ہی ہے, سنڈے کو ہی ہوتا ہے. کل کا دن جو ہے وہ تھوڑا سا میرا بالکل ہی گھر پہ تھا. ویسے تو میں باہر نکل کے کوئی نہ کوئی چیز, مطلب جو پورے ہفتے کے لیے چیزیں لینی ہوتی ہے وہ میں جاتا ہوں, لیکن کل نہیں جا سکا. کل ٹوٹلی میں بیڈ ریسٹ پہ تھا, ویسے ہی بس لیزی ہوا تھا کافی زیادہ. آپ والی بات کو جو وہ کھانے شانے کا بنانے کا ہوتا ہے وہ بھی کل بالکل نہیں ہو سکا. تو یہ ڈیفینیٹلی میں تو ان لوگوں کے بارے میں ڈیفینیٹلی سوچتا ہوں کہ جو پورا ہفتہ ہی گھر پہ رہتے ہیں اور کس طرح سے وہ یہ چیزیں کرتے ہیں, تو بڑا مشکل ہے. لیکن ہمیں جی, تو یہ تو ہو گیا, لیکن اگر ہم کھانے پینے کو آپ نے اسٹاپ کیا ہے, آج میرا پلان ہے کہ آج شو کے بعد میری سسٹر نے کہا کہ ہم گھر جو سموسے بنائیں گے. اگر ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے تو اب ہمارا پلان ہے کہ آج ہم کوکنگ کریں گے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ گھر پہ کوکنگ کریں تو پکچرز لے کے ہمیں واٹس ایپ کریں, پروگرام میں ہم یقیناً چلائیں گے آپ لوگوں کی پکچرز جو آپ کوکنگ کریں, کیونکہ آج کل خاص طور پہ مرد حضرات جو ہیں وہ کوکنگ کر رہے ہیں, تو وہ بھیجیں ضرور, ہم ان کی پکچرز ان کے نام کے ساتھ چلائیں گے. آپ کا کوارنٹائن کیسے گزر رہا ہے, گھر پہ آپ لوگ کس طرح سے کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ مجھے ایک اور چیز مجھے یاد ہے کہ بچوں سے, کہ جس طرح ایک سلوگن سا چلا ہوا ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے, تو اس طرح کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے میسیجز بھی بھجوائے جا سکتے ہیں اور ہم اپنے اس پروگرام میں چلا سکتے ہیں. بالکل, اور ویسے بھی ہماری جو بریکس ہوتی ہیں ان میں بھی انشاءاللہ اپنی اسکرین پر آپ اگر اپنے بچوں کو دکھانا چاہتے ہیں, ویسے بھی 14 اگست پہ بھی ہمارے سیالکوٹ کے لوگ بھیجتے ہیں اپنی جو
جو پیغامات ہوتے ہیں ہماری ویڈیو کی شکل میں، تو آپ لوگ بھیجیے، ہم یقین اپنے پروگرام میں بھی چلائیں گے، اپنے ہمارے ٹی وی چینل پر بھی. اور ایک اور اگر ہم اب کیونکہ بریک لینے سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں، کیونکہ ہم نے بریک پہ جب ہم واپس آئے تھے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا ایڈوانٹیجز کے ہم بارے میں بات کر رہے تھے کہ کرونا کے فوائد بھی ہوئے ہیں کچھ. اور جی تو ابھی آپ لوگ جس طرح کہ کافی نقصان ہے، یا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یقیناً ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ماہرین کی جانب سے جو کچھ سامنے حقائق آئے ہیں اس کے مطابق کہ کرونا کی وجہ سے کچھ فوائد بھی ہیں ہمارے کہہ لیں دنیا کو. اور یہ فائدے کچھ ایسے ہیں کہ ہماری جو اوزون لیئر ہے، جس کی کہہ رہے ہیں کوئی سورج کے پہلے موجود ہوتی ہے جو کہ ریز کو یہاں ارتھ پہ آنے روکتی ہے، تو وہ کیونکہ ڈسٹرائے ہو چکی تھی، لیکن اب پولوشن کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہونا شروع. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کینسر کے جو اثرات ہیں، جس وجہ سے کینسر کافی زیادہ مطلب پھیل رہا تھا، تو اس کو بھی کافی زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کورونا کا یہ جو اس ٹائم جو ایٹماسفیئر بنا ہوا اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے تو وہ ختم بھی ہو سکتا ہے. بالکل، جو اوزون لیئر ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور کافی فائدہ ہوگا اس کا، پوری دنیا کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ٹریفک نہیں ہے سڑکوں پہ، لوگ گھروں میں موجود ہیں، بہت کم ٹریفک ہے، تو اس کی وجہ سے جو دھواں اور یہ تمام جو فیکٹریوں کا دھواں اور جتنا گند ہے، یہ ہوا میں جا کے جو آلودگی بنتی تھی، انوائرمنٹل جو ہماری پولوشن ہے، اس کے بعد وہ اوزون لیئر ڈسٹرائے ہوتی جا رہی تھی، جو کہ بہت ہی کہہ لیں ہمارے لیے وہ ایک اور مصیبت کو پیدا کرنے کا باعث تھا. اور یہ انفارمیشن جو ہے ہم نے لی ہوئی ہے نیٹ سے، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. بالکل، اور یہ بڑی کہہ لیں عام فہم بات ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اوزون لیئر کے بارے میں ہمارے جو بچے 5 6 7 8 کلاس ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عام فہم بات ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پولوشن کی وجہ سے آلودگی جو ہے ڈسٹرائے ہوتی. تو یہ جو تمام چیزیں تھیں سوشل میڈیا سے ہمیں سننے کو ملی اور بڑے ایسے لوگوں کے اوتھینٹک لوگوں سے ملی، لیکن کتنی اس میں سچائی ہے کتنی، لیکن پھر بھی ایک ذہن اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ یقین اس میں کافی حد تک سچائی ہوگی. تو ابھی ہمیں شامل کی چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور ایک مزیدار ہمارے مہمان ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے اور اپنے پروگرام کو مزید چار چاند لگائیں گے. تو یہیں شامل کریں گے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. جی ناظرین، ویلکم بیک. بریک سے واپس آ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ، جو کہ ہمارا آخری سیگمنٹ اس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. اور آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک مہمان، اور ان سے کہتے ہیں ہم کافی مزیدار باتیں. تو آج کون سے مہمان ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ناظرین، بالکل ہمارے ساتھ آج ایز یوزول پہلے کی طرح، جس طرح پہلے 2 ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم ایک گیسٹ کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک پازیٹیو میسج آپ تک پہنچائیں. تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں چھکو میاں. جی جناب، چھکو میاں. جی کیسے ہیں آپ جناب چھکو میاں صاحب؟ آداب عرض ہے، آداب عرض. اب بس کر دے، ہو گیا آداب، کتنا آداب کرنا ہے آپ نے. اچھا یہ بتائیں کہ کراچی سے کیسے آمد ہو گئی جناب؟ آپ سیالکوٹ میں پنجاب میں آ گئے ہیں، اور ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کے آنے سے وہاں پہ جو ریشو تھا وہ کم ہو گیا اور پنجاب میں زیادہ ہو گیا. یہاں بات اس طرح سے ہے کہ ہم کراچی میں بڑے سکون سے رہتے ہیں. اچھا، کراچی کے لالو کھیت کے 10 نمبر کے 6 نمبر پلازا کے 12 اور 13 نمبر فلائٹ، اچھا ادھر اس رہتے کے ہیں نیچے ہماری دکان ایک چھوٹی سی پان کی. پان کی؟ اچھا آدھا کراچی ہم سے پان کھانے آوے تھا. اچھا تھا، اب نہیں آتا؟ یہ بند ہو گئی. وہ کیا وجہ ہوئی؟ کورونا. اچھا سیالکوٹ کس لیے آئے آپ؟ ایک بندے سے پیسے لے لیے تھے، دے نہیں رہا تھا. اچھا، جب اس کو فون کرتا وہ فون ہی نہیں اٹھاتا تھا. نہیں تو آپ ایسے آ کیسے گئے؟ اتنی سختی ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے پورا ملک اور آپ یہاں پہنچ گئے کیسے؟ اصل میں جب وہاں سے نکلا ہوں، کراچی کے سٹی اسٹیشن پہ گیا، وہاں پہ گاڑی نہیں ہے. کینٹ اسٹیشن پہ گیا، گاڑی نہیں ہے. ملیر اسٹیشن پہ گیا، گاڑی نہیں ہے. لاڈی اسٹیشن پہ گیا، گاڑی نہیں ہے. پھر میں نے کہا گاڑی نہیں ملنی، تو پھر روڈ پہ چلا گیا. اب روڈ پہ چلا گیا، وہاں پہ نہ کوئی ٹرک نہ کوئی بس، کوئی چیز نہیں ہے. گدھا مل گیا. آپ جیسا. دیکھیں میاں، ہمارا نام ہے رباب لکھنوی. ہم لکھنؤ سے آئے یہاں پہ. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ چھکو میاں. وہ پیار سے کہتے ہیں نا بھائی چھکو میاں ہمارا چھوٹا سا نام نہیں ہوتا، جس طرح کراچی میں ہمیں چھکو میاں کہتے ہیں، ہمارا نام ہے رباب لکھنوی. اچھا چھکو میاں. والد محترم بے تاب لکھنوی، دادا حجور جراب لکھنوی. اچھا لکھنوی ہیں ہم. کبھی ایسا ہوا کہ دادا کو پہن لیا ہو آپ نے؟ نہیں، دادا حجور جب ہم پیدا ہے دادا حجور نکل گئے. کدھر نکل گئے؟ اللہ کے پاس.
وہ کہنے لگے بھائی یہ آ گیا چھکو میاں، اب ہمارا کیا کام، نکل گیا. ظاہری بات ہے ان کا بنتا تھا. ہاں ان کا حق بنتا ہے ان کا، کیا ہم لوگ آگے ہمیں دے دیں، ہم کریں کاروبار کریں وہاں پہ. ہاں. تو آپ نے پوچھا کہ گدے پہ آئے آپ وہاں کراچی، گدھے پہ بیٹھ گئے. یہ کیسے ہو سکتا اب ہے؟ گدھے کو تو لاک ڈاؤن میں روکتا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ گدھا. اور پھر سونے پہ سہاگا، گدے ایک نہیں ہے. ہاں بالکل. ان کا تو دھیان ہم پہ پڑا ہی نہیں ہے، وہ تو گدھے کو دیکھ رہے تھے، کہتے گدھے کو جانے دو جانے دو جانے دو. اچھا. اسی طرح سے ہم چلتے 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 پنجاب میں آ گئے. پنجاب میں ایک میاں سے پیسے لے رہے تھے، اور وہ پیسے جب فون کرتے تو اٹھاتا نہیں تھا. جب ہم اس کے گھر میں گئے جلدی سے باہر آیا کہ شاید وہ راشن دینے والا آ گیا. ہماری شکل دیکھ کے وہ گر پڑا. نے کہا میں کہیں ہاتھ تو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں. ہم گھس گئے اس کے اندر. اچھا. نے کہا میاں ہمارے پیسے. ملے؟ وہ تو ہم لے کے جائیں گے، ہم آئے ہوئے ہیں. اچھا. وہ انتظام کر رہا ہے پیسوں کا کہ اس طرح سے وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، وہ لوگوں سے اکٹھے کر رہا ہے. اچھا آپ کو سردی لگ رہی ہے کہ آپ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں آپ ایسی کا بات نہیں ہے. مسلسل کام بھی رہے ہیں؟ نہیں ایکچولی یہ پتہ کیا ہے، یہ ہمارا سٹائل ہے. سٹائل ہوتا ہے نا، سٹائل. بالکل سمجھ. آپ کا بھی سٹائل ہے. بالکل. آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ 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 آپ کتنے وہ ہیں آپ کتنے وہ ہیں. میرے گوڈے گوڈے سٹائل پھنسے ہیں. اچھا یہ جو ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ تو جناح کیپ ہے آپ کے یہاں سے یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ ہمارا، میں نے پہلے بتایا نا آپ کو، ہمارا سٹائل ہے یہ ہم ٹوپی پہنتے ہیں، یہ شیروانی پہنتے ہیں، یہ سفید والا جوڑا جب پہنتے ہیں تو یہ ہماری پہچان ہے میاں. یہ ہماری اپنی پہچان ہے، ہماری ذاتی پہچان ہے. جو لکھنؤ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے، اس طرح کے ان کے ڈریس ہوتے ہیں. اچھا آپ وہ وہاں سے کنٹینیو کریں نا، پیسوں کا کیا بنا پھر؟ وہ ملے؟ پیسے مل جائیں گے، ہم اسی کے گھر میں رہ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس طرح کے حالات ہیں ملک میں جو ہے وہ ہر بندے کو میاں دیکھیں اتنا بڑا رسک لے کے آپ آگے یہاں پہ پیسے لینے کے لیے. میاں بات یہ ہے کہ پیسے لے لینے چاہیے، پتہ نہیں مرنا کہ زندہ رہنا. مر جاؤ گے تو پھر پیسوں کا کیا کرو گے آپ؟ یہ ہاں میرے پیچھے بچے ہیں. اچھا. چھوٹے چھوٹے ابھی ٹھہرو میں گنتی کر کے بتا دیتا ہوں. ایک ہماری جو زوجہ محترمہ ہیں ان میں سے 9 ہیں. اب آپ گنتی کریں گے. 9. اب ہماری دوسری زوجہ محترمہ ہیں ان میں سے 11 ہیں. اچھا 19. کتنے ہو گئے؟ ہماری ایک اور زوجہ محترمہ ہے، زیادہ ہو گئے، 20 ہو گئے. 11 اور 9 20 ہو گئے. 20 ہو گئے. اور ہماری ایک اور زوجہ محترمہ ہیں ان کے ہاں ابھی 4.5 ہیں. اچھا 4.5 مطلب ایک پیدا ہونے والا ہے ابھی. اچھا. ایک اور ہماری زوجہ محترمہ ہے، امید سے ہے. یہ ہے ہمارے بچے. یہ جو آپ ہنس رہے ہیں یہ بڑا ایک آپ کا مختلف انداز ہے. یہ کوئی آپ کے ساتھ مذاق ہوا تھا زندگی میں کہ آپ ایسے ہنسے جا رہے ہیں؟ نہیں مذاق میاں، چھکو میاں کو مذاق کوئی نہیں کرتا. مذاق کیوں کریں گے بھائی چھکو میاں کو، بلکہ لوگ حیران ہیں. اتنے ٹینس ماحول میں لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہے اور آپ ہنسے جا رہے ہیں کیا؟ دیکھیں میاں بات اس طرح سے ہے کہ ایک وقت تو آنا ہے جب ہم نے اس دنیا سے کوچ کر جانا. تو بھائی ہنستے کھیلتے باتیں کرتے ایک دوسرے کو ہنساتے ہوئے چلے جائیں گے تو کیا، رو کے جائیں گے تو کیا. بہتر تو یہی ہے ہنسو کھیلو کھاؤ پیو ایک دوسرے سے ملو گلو. اور اس کے بعد اب جب آپ کی موت آنی ہے تو موت کا پتہ ہے کس وقت آنی ہے، کہاں پہ آنی ہے، اس نے بتا کے آنا. نہیں لیکن ملنے گلنے سے تو گورنمنٹ نے بھی منع کیا ہوا ہے نا، آپ کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ ضروری تو نہیں آپ کسی کو ہاتھ ملا کے ملیں، کسی کے گلے پڑ جائیں. اب یہ ملنا تو یہی ہے نا، آپ کے ساتھ بھی تو مل رہے ہیں نا، آپ یہاں بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن بات تو ہو رہی ہے نا، مل تو رہے ہیں نا کم از کم ہم لوگ. اس طرح سے تو ملو، ملتے جلتے ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے مر جاؤ. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا جی بس یہ سوچ لوں کہ مجھے کورونا نے کچھ نہیں کہنا، اسے کورونا کو کچھ نہیں کہنا، اس کو کہہ دے گا اس کو کہہ دے گا. یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گی، یہ واپس بھی چلا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن توبہ کرنا ضروری ہے، آپ توبہ کر لیں. اچھا بہت سارے لوگ اس مصیبت کے وقت میں لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں ہر ایک، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ پیسے دیے اتنا مال دیا ہے، کیسے خرچ کر رہے ہیں؟ بات اس طرح سے ہے. اب دیکھیں ہمارے لیے چھوٹی سی بات ہے، آپ کے لیے بہت بڑی ہوگی. کیا پوچھو؟ کیا 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 وہ یہ کہ دیکھیں
ہمارے لیے چھوٹی سی بات آپ کے لیے بہت بڑی ہو سکتی ہے. جس بندے کے پیچھے میں پیسے لینے کے لیے آیا ہوں میاں، اس نے 150 ٹرک پان اور چھالیا کا مجھ سے لیا ہوا ہے. پنجاب میں سیل کرتا ہے وہ ٹرک. 150 ٹرک. اچھا اتنا چھالیا بیچ 100 ٹرک چھالیا کا ہے، 50 اس کے پان کا ہے. اب آپ یہ پوچھیں مجھ سے کہ اس کے پیسے کتنے بنتے ہیں جو میں نے اس سے وصولی کرنے کے لیے یہاں پہ پنجاب میں آیا ہوں، اس کے گھر میں رہ رہا ہوں. بتائیں جی. تھوڑے پیسے نہیں ہیں. آپ سنیں گے، آپ مجھے دیکھیں گے، کہیں گے کہ یہ رباب لکھنوی، یہ چھکو میاں اور یہی پیسے. استغفر اللہ 200 کروڑ ہے اس کے پاس میرے. 200 کروڑ 200 کروڑ ہے اس کے پاس. 200 کروڑ کا پان بیچ دیا آپ نے؟ میرا تو روز کا کام ہے میاں. وہاں پہ ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم 200 کروڑ کیا 500 کروڑ کا روز مال دیتے ہیں لوگوں کو. یہ الو کا پٹھا مجھ سے مال لے کے آ گیا اور اس کے بعد کورونا آ گیا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کورونا آ گیا اور چھکو میاں بھی آ جائے گا. کورونا آ سکتا تو چھکو میاں بھی آ سکتا ہے. تو یہ آثار ہے ملنے والے. ہاں کیوں نہیں. وہ اس نے اب جس دن کا میں اس کے گھر میں رہ رہا ہوں، اس نے ابھی تک 50 کروڑ کا انتظام کر لیا. میں نے کہا نا میاں نا، یہ سارے پیسے لے کے جانے، ٹوٹل کریں گے تو جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا. وہ کر لیا، ہو رہے ہیں میرے پیسے، مجھے ملیں گے. کی طرف تو آپ آ ہی نہیں رہے ہیں. لوگوں کی کتنی ہیلپ کر رہے ہیں، اتنے کروڑوں روپے تو ابھی آپ نے گنوا دی جن سے لینے ہیں. اس کے علاوہ بڑے پیسے ہیں آپ کے پاس. دیکھیے بھائی میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں. وہاں پہ جو میں کراچی میں تھا لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں. وہاں سے ہمارے وہ چیف منسٹر ہیں، جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ آپ ایسا کریں کہ راشن وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو دے اور لوگ ان سے راشن لے. اتنی ہیلپ میں نے کی ہے، اتنی ہیلپ کی ہے. بہت سے محلے داروں کو ساتھ لے کے گیا ہوں، راشن دلوایا. ہیلپ تو کی میں نے، دلوایا ہیلپ ہے نا. ان کو ساتھ لے کے گیا اور خود کو دلوایا. پیسے اتنے دبائے ہوئے ہیں، اس کا کیا وہ نکالیں کہ نہیں؟ بھئی ہمارے پاس دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں وہ تو بینکوں میں چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ تو سیدھا بینکوں میں چلے گیا. بینکوں میں ہم لوگ جاتے نہیں ابھی، کیونکہ کورونا کا مسئلہ ہوا ہے نا، اس لیے. اچھا اپنے پیسے ہی وہ آپ نہیں نکلوا سکتے تو پھر کیا فائدہ ان پیسوں کا؟ نہیں نکلوا سکتے ہیں، لیکن یہ ڈر سا لگتا ہے ادھر نہیں جا رہے ہیں نا. ابھی جب کورونا ختم ہو جائے گا پھر چلے جائیں گے. اچھا لکھنؤ سے آپ آئے ہیں تو لکھنؤ کے لوگ تو بڑے سنا ہے منفرد ہوتے ہیں. آپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو تھوڑا سا تو آپ کو احساس کرنا چاہیے نا. پیسہ ہی تو سب کچھ ہے میاں. اچھا ارے میاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی. دیکھیے پیسہ ہی تو سب کچھ ہے. اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں. اور جب انسان ہی نہ ہو تو پیسے کا کیا کرنا ہے؟ جب انسان نہیں ہوگا، جو انسان پہلے نہیں تھے چلے گئے ہیں سب، اسی طرح ہم نے چلے جانا ہے. انہوں نے کیا سوچا جو ہم سوچیں گے؟ جب تک ہم ہیں وہ تو سوچے نا. آپ جب اتنا پیسہ چھوڑ کے جائیں گے اپنے بچوں کو، جتنے وہ گنوا رہے تھے پتہ نہیں کتنے تھے، 50 کروڑ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے پیسے کا صحیح استعمال کریں گے؟ آپ کے لیے جو ہے نا وہ آخرت میں اس کا نجات کا ذریعہ بنے گا یا وہ سام بچھو بنے گے؟ آپ کو کیا پتا؟ آج کل جو دیکھیں، آج کل کی جو اولاد ہے نا، وہ کیا انگلش میں کہتے ہیں، وہ ماڈرن گلیمر اور کیا کیا کہتے ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ اس کو کیا کیا کہتے ہیں. آج کل کی اولاد میں تو سب یہ رکھا دھرا ہوا ہے میاں. ہماری اولاد میں ہم نے یہ دیکھا ہے، ہماری جوجا جتنی بھی ہیں، ہماری جوجا ہمیں دبا لیتی ہیں بچوں کے معاملے میں. بچے ہمارے گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، بچوں کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ موبائل ہیں، بچوں کے پاس بہترین کھیلنے کے لیے چیزیں ہیں. بچے پھر بھی گاڑی پہ آئے ہیں تو کیا کرتے میاں؟ وہاں سے تو کوئی چیز مل نہیں رہی تھی، وہاں پہ گدھا مل گیا، اس پہ بیٹھ کے اگر آپ ملتے تو وہاں پہ بیٹھ جاتے. اچھا جتنے پیسے آپ بتا رہے ہیں، آپ تو اپنا پرائیویٹ پلین لے کے آ سکتے تھے. بالکل. دیکھیں پلین اڑانے کی اجازت تو گورنمنٹ نے کسی کو بھی نہیں دی ہوئی ہے. بلکہ آپ کا اپنا منہ بھی جہاز صحیح تھا، آپ نے ایسے اڑ کے آ جانا تھا. وہی نا، میں تو سوچ رہا تھا ذرا تیز ہوا ہو جائے میں اڑ کے بھی چلا جاؤں. بالکل. کیونکہ جتنا میرا وزن ہے تو ہوا میں ایسے ایسے گھومتا ہوا میں نے آ جانا تھا. نہیں اچھا میرا پوائنٹ ابھی بھی ادھر ہے، آن اے ویری سیریس نوٹ موہت، کہ یہ جو پیسہ آپ نے جتنا گنوایا ہے، میرے خیال سے جو انہوں نے ابھی 2-2.5 کروڑ تو یہاں سے لینا ہے اور بینک میں وہ تو ابھی نہ بتائیں. 200 کروڑ بول رہا ہوں، 200 کروڑ 200 کروڑ 200 کروڑ لینے ہیں میں نے اس سے، الو کے پٹھے سے.
اچھا ابھی 50 کروڑ کا انتظام کیا اس نے اور کر رہا ہے, کرے گا بھرے گا, لے کے جاؤں گا, ایسے نہیں جاؤں گا. اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں اگر وہ آپ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دے دیتے ہیں وہی آپ کے کل کو کام آنے ہیں آخرت میں. ابھی آپ بچوں پہ بھی لٹا رہے ہیں, اپنی زوجہ محترماؤں پہ بھی لٹا رہے ہیں, تو اپنے لیے کیا کیا آپ نے آج تک اتنے ان پیسوں سے؟ اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے لیے سامان کچھ کیا ہے؟ اپنے لیے دیکھیں, اپنے لیے میں نے یہ کیا, جب میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے ابا حضور مہتاب لکھنوی اچھا وہ دکان پہ بیٹھا کرتے تھے. ہم نے یہ کیا کہ اپنے ابا حضور کو دیکھا وہ کس طرح سے پان لگاتے ہیں, کس طرح سے پان دیتے ہیں, کس طرح سے پیسے لیتے ہیں, کس طرح سے مال لیتے ہیں, کس طرح سے دیتے ہیں, یہ سارا ہم نے سیکھا. اب ابا حضور تو رہے نہیں, اب ہم اس پہ بیٹھ کے ہم نے محنت تو کی, اب اس محنت کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہم نے اپنے لیے یہ کیا. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کے معاملات ہو جائیں, ڈاکٹر نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ نصیب میں نہیں ہے کھانے کے لیے. وہ پوچھو کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو جتنی بیماریاں ہو چکی ہوئی ہیں اب آپ صرف ایک رس لے, پانی میں بھگو کے کھا لیں بس. کیا بات ہے یار, ایسے اتنے پیسوں کا کیا فائدہ ہے آپ کے کہ آپ اپنے ہی پیسے کو خود اپنے لیے نہیں کچھ کھا سکتے. بھئی ہماری اتنی جوجا محترمہ ہیں, ان سے اتنی اولاد ہے اللہ نے دی ہوئی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, چھوڑیں یہی اولاد کل کو آپ کے جانے کے بعد کوئی ایسے کام کرتی ہے, اس پیسوں کو اڑاتی ہے, غلط کاموں میں استعمال کرتی ہے, پتہ آپ کو کہ اس کا جو عذاب ہوگا وہ آپ کو, حساب جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگا. مزے آپ کی اولاد کرے گی لیکن اس کا حساب جو ہے آپ کو دینا ہوگا. اس بات وہ میاں جو کریں گے وہ بھریں گے. نہیں, میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں نا, یہی تو چیز ہے, یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, جو آپ نے پتہ نہیں کس طرح سے کمایا وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. پان سے چھالیا سے. پان سے تو اتنا پیسہ نہیں کمایا جا سکتا. ارے میاں آپ کو کیا پتا, آپ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیال کوٹ میں, پنجاب میں بیٹھے, کراچی جا کے دیکھو کس طرح سے لائنیں لگی ہوتی ہیں, 200 گاڑیاں ایک ٹائم میں 200 گاڑی کھڑی ہوتی ہے پان لینے کے لیے. 10 20 پان ایک بندے نے لینے ہوتے ہیں. صبح سے لے کے رات تک 10 بندے میری دکان پہ کام کر رہے ہیں میاں. اچھا پان سے ہی کمایا ہوگا آپ, میں وہ چلے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات ہی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں اس میں سے. اللہ کی راہ میں دیکھیں, اللہ کی راہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پان دینے کے لیے لوگوں کو. جن لوگوں نے پان کھانے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ سمندر پہ جائیں گے, ریگستان میں جائیں گے, کہاں جائیں گے, بھاڑ میں جائیں گے. وہ ہمارے پاس تو آتے ہیں, اللہ کی راہ میں تو بیٹھے ہوئے ہم پان بیچ رہے ہیں. آپ میری بات کو کیوں سمجھنا چاہ رہے ہیں نا کہ نہیں سمجھنا؟ نہیں, وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں دراصل, وہ اس طرف لے کے نہیں جا رہے بات کو نا. ان کا آپ بھیا جب تک ہمارا 200 کروڑ ادھر سے پنجاب سے وصول نہیں ہو جائے گا ہم آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے. ہمارے پیسے کی بات سمجھ, 200 کروڑ تو وصول ہو جائے گا, کرو گے کیا اس کا؟ 200 کروڑ وصول ہو جائے گا بھائی. دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے بہت بڑے ہم نے ٹرک منگوائے ہوئے ہیں, کنٹینر منگوائے ہوئے ہیں, چھالیا کے منگوائے ہوئے ہیں, پان کے منگوائے ہوئے ہیں بھارت سے, ان کو ہم نے پیمنٹ نہیں کرنی. کوئی اچھی چیز کیوں نہیں کھلاتے لوگوں کو؟ چھالیا لوگ تو نقصان پہنچاتا ہے. ہم کیوں کھلا رہے ہیں کسی کو؟ لوگ خود کھانا چاہتے ہیں, لوگ خود کہتے ہیں. ہم نے پورا کراچی تو پان پہ لگا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. جس بندے کو دیکھ لے اس نے ایک پان منہ میں ڈالا ہوتا ہے, 3 اس کی جیب میں پاکٹ میں ہوتے ہیں. تو آپ پاپے کھا رہے ہیں تو لوگوں کو آپ پان کھلا رہے ہیں. وہ تو ڈاکٹر نے منع کیا نا, ڈاکٹر نے کہا آپ صرف رس کھائیں پانی میں بھگو کے, آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو زندہ رہنا چاہتا ہوں تو اس لیے رس کھا رہا ہوں پانی میں بھگو کے. ایسے کریں. چلیں, آپ نے تو ہماری شاید بات سمجھنی نہیں, انہوں نے تو کافی کوشش کی اور ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا بات کر رہے تھے. تھوڑا سا ہمیں اب لکھنؤ کے بارے میں بتا دیں, کیونکہ سندھ کا نام تو آپ نے ڈبو دی ہے, تو لکھنؤ کے بارے میں بتائیں, وہاں کے رواج کے بارے میں بتائیں, وہاں کی چیزوں کے بارے میں بتائیں. بھائی لکھنؤ میں دیکھیں ہمارے بڑے جو ہے وہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے, وہ وہیں پہ پلے بڑے, وہیں پہ جوان ہوئے, وہیں پہ ان کی شادی ہوئی, وہیں پہ بوڑھے ہوئے, وہیں پہ مر کھپ گئے. لیکن ہم یہاں پہ آ گئے, ہم یہاں پہ رہ رہی ہیں, پاکستان میں رہ رہی ہیں, ہم کراچی میں, سندھ میں رہ رہی ہیں, پنجاب میں تو ہم پیسے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. اب لکھنؤ کو بھول تو نہیں سکتے نا میاں. لکھنؤ کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. ہاں کیا لکھنؤ, کیا لکھنؤ کے لوگ. اچھا اس طرح آنکھیں بند کریں گے تو لکھنؤ نظر نہیں آئے گا. نہیں دل میں ہے نا, ہمارے دل میں. آپ کو تو میں نظر نہیں آ رہا ہوں, تو وہ لکھنؤ کہاں سے نظر آئے گا؟ اچھا یہاں پہ آپ کراچی سے تو یہاں پہ آگے ہیں, یہاں پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا بہت سختی ہوئی ہے, تو کیسے دن گزر رہے ہیں یہاں پہ آپ کے؟ تو سختی ہے نا میاں, سختی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں. جب مجھے دور سے دیکھتے نا پولیس والے, یہ جنہوں نے وہ کیا ہوا, بند کیا ہوا ہے راستے, وہ دور سے دیکھتے ہیں, وہ ہنس پڑتے, وہ کہتے ہیں بھائی بھیا صاحب آ رہے ہیں, ان کو جانے دیں. مجھے روکا نہیں ہے. مطلب آپ ایسے ہی پھر رہے ہیں ادھر بھی؟ ایسے ہی میں ادھر جا رہا ہوں, لیکن اکیلا ہوں, میں کسی کو کون سا ہاتھ سے پکڑ رہا ہوں.
نہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کی صحت کے لیے بھی, لوگوں کے لیے. آپ ہمیں کیا پتا کہ آپ کراچی سے کرونا لے کے آئے ہیں, کیا لے کے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ میں نے دیکھا, وہ میں نے ان کو دیکھا تو میں ہنس پڑا. بھلا کیوں پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ کرونا مجھے دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ یہ کیا آ گیا. کرونا سے زیادہ ڈرونا آتا ہے. اچھا لکھنؤ کے کچھ رواج میں نے آپ کو کہا تھا بتانے کہ وہاں سنگیت اور وہاں کی گلیوں میں وہ موسیقی, بتایا ہی نہیں آپ نے. سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا بات کر دی آپ نے, ایسی باتیں کروا لی. کیا مزے کی باتیں اصل کرتے چیز ہیں کی طرف آپ. انہوں نے نہیں آنا. بالکل. دیکھیں وہاں پہ موسیقی جو ہوتی ہے, وہاں پہ جو گلوکار ہوتے ہیں کلاسیکل, سبحان اللہ, کچھ سنائیں گے اس قسم کے گانے. اور اس کی پہلے آپ سنائیں, پہلے آپ گانا سنائیں, پھر ہم اس طرف جائیں گے. پہلے آپ سنائیں, کیونکہ آپ نے لکھنؤ کی بات کی ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے, تو آپ پہلے سنائیں. نہیں لکھنؤ کا مجھے تو کوئی گانا نہیں ہے, آپ مجھے وہاں چلے آپ کوئی بھی سنا دیں, کوئی بھی سنا دیں, کوئی بھی سنائیں, سنائیں آپ. آج کل وہ کورونا کے اوپر ہی چل رہا ہے, اس کے اوپر اس کو ہم گنگنا رہے ہیں. علی ظفر صاحب نے بولا تو ہم بھی بولا. ویسے میری آواز اچھی نہیں لیکن ٹرائی کرتے ہیں, آپ لوگ ساتھ دیجیے گا ہمارا. میرے خیالوں پہ چھایا ہے ایک وائرس مت والا سا, نازک سا شرمیلا سا, اندر شیطان کا سالا سا, رہتا ہے وہ پاس کہیں, سن لو یہ بکواس نہیں. کوکو کورونا, کوکو کورونا, کوکو کورونا, ہاتھوں کو دھونا. اچھا اس میں تو ایک میسج بھی آ گیا نا, بہت زبردست ہے. اور ان کا تو جو اچھا آپ کو ڈانس کا کس نے کہا تھا, آپ شروع ہو گئے ہیں, وہ تو ایسے ہی. میں تو آپ کو بس کہا تھا کچھ سنائے ہلکا پھلکا. نہیں انہوں نے دیکھو, انہوں نے گانا سنایا, اب اس کے ردم کے ساتھ تو خود بخود تو ہلے گا ہی نا کوئی بھی بندہ. اچھا کیا آپ نے ہماری روح کو تازہ کر دیا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا آج کے کریکٹر کو, انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ ہماری بات کو مجھے سمجھنا نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ایک میسج ہم کو لازمی دینا چاہیں گے. آپ نے دیکھا اس طرح کے لوگ, پہلی بات تو میں جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ کراچی سے یہاں پہ آگے بہت سارے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے کافی زیادہ سختی ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ ٹریول بھی کر رہے ہیں, گھروں سے بھی باہر نکل رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ بلا وجہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں. تو یہ جو جس طرح سے آپ وہاں سے ایک شہر سے آگے, اس طرح ایک حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ کوئی وبا پھیلے تو وہاں سے نکلو مت, اور جہاں پہ کوئی وبا ہو وہاں پہ جاؤ مت. تو یہ ایک تو سب سے بڑی وائلیشن کر دی ہے انہوں نے کہ وہاں سے آگے یہاں پہ, اور یہاں پہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب اس طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں جو کہ ان کی وجہ سے جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہوگا, سیالکوٹ کے لوگوں کو نقصان ہوگا. اور ایسے پنجاب میں ریشو بڑھی, لیکن اس ٹریولنگ کی وجہ سے ہی بڑھ رہی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, میرے سے ان سے بھی آخری پیغام لے لیتے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ میں ایک اور چیز موہد کہنا چاہوں گا. جس طرح یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, اور ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں. ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, لیکن ان کو دوسروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اور اسپیشلی جو اس وقت ہمارا بلکہ ہمارے جو بزرگ بھی ہیں سم ٹائم بتاتے ہیں کہ جی ہماری پوری زندگی میں کوئی اس طرح کا دور نہیں آیا کہ یہ اس طرح کے حالات ہوں. ٹھیک ہے, تو اب آگے حالات کیا ہونے جا رہے ہیں, کس طرح سے ہوں گے, کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے. تو اسی میں جس طرح کہتے ہیں کہ جو آپ کا وہی ہے جو آپ نے پہن لیا یا اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیا, وہی کل کو آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے. جو کچھ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے غربا میں دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, وہی پیسہ آپ کا ہے. باقی کل کو آپ کی اولاد کس طرح سے جوان ہوتی ہے, وہ پیسہ جو آپ نے کمایا ہے جس کا حساب آپ نے دینا ہے, آپ کی اولاد جو ہے وہ اگر اس کو غلط استعمال کرے گی تو وہ بھی جو جواب ہے وہ آپ نے دینا ہے. تو اس سے پہلے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو ہمیں ضرور جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم اختتام کی طرف ہیں, کچھ ہی لمحات میں ہم پروگرام کو اینڈ کریں گے, تو بس آپ سے اتنا کہیں گے کہ اپنا جو توکل ہے اللہ پر اس کو مزید مضبوط کر لیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. یہ وہ وقت ہے جب ہمیں سنبھلنے کی, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سچویشن سے ہمیشہ میرے مختلف پروگرامز میں, ہمارے ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں سیکھنے سکھانے کی. تو یہ جو مصیبت آئی ہے, لیکن اس سے بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے پیغامات ہیں, یہ آفت جو ہم پر آ چکی ہے, اس میں یقیناً کچھ ایسے پیغامات ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کروانا چاہ رہا ہے. کچھ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, اور ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے
کہ ہم کس دہائی پہ آگے کھڑے ہو چکے ہیں اور یہ ہم نے اس وقت اب کیا کرنا ہے, ہمارے کیا کیا اسٹیپس ہونے چاہیے ان فیوچر. اگر ہماری زندگی بچتی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے. اللہ کرے کہ آپ سب محفوظ رہیں اپنے گھروں میں, اور آپ لوگ اپنے لوگوں کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور یہ ملک و قوم کے اوپر کوئی بھی آفت نہ آئے. اور جو پریڈکشنز آ رہی ہیں وہ بہت ہی کہنے ڈینجرس, ان کو بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے, جو جتنا بھی میڈیا اس کے لیے کافی ٹف جاب ہے. لیکن اینڈ پہ میں اگر کچھ ہی جملوں میں یا کچھ الفاظ میں کہوں تو آپ سے اتنا ہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. تو پروگرام کو اینڈنگ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں, تو آپ کو آپ کی طرف یہ بال ہم آپ کے کورٹ میں پھینک رہے ہیں, اور اس میں آپ نے ہمارا جب یہ پروگرام یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا تو اس کے لیے اپنے ہمارا جو کامنٹس باکس ہے اس میں آپ لوگ اپنا ضرور فیڈ بیک دیں, اور آج کا پروگرام کیسا لگا, اور جو باتیں ہماری ہوئی ہیں اس سے آپ کہاں تک جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور کہاں تک آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, تو بھی ہمیں بتائیں. اگر اس میں کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے یا ہم ہو سکتا ہے کوئی غلط بات کر رہے ہیں اس کو آپ کریکٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کا فیڈ بیک جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. اور جو کہا سر نے کہ ہم آپ کی کورٹ میں کچھ بالز پھینکے جا رہے ہیں, وہ یقین ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دوں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کا رسپانس کے. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سوالات جو آپ کے اور ہمارے سب کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں کہ کیا 2020 ملک و قوم کے لیے کس طرح ہوگا, پاکستان کس سٹیج پر پہنچے گا, کیا معیشت تباہ ہو جائے گی, کیا حکومت ناکام ہو جائے گی. یہ تمام سوالات ہیں جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ابھر رہے ہوں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس کے جوابات بذریعہ SMS یا جتنے بھی سوشل میڈیا کے لنکس ہیں ان پر جا کر آپ لوگ ضرور دیں گے. اور یہ جو تمام سوالات ہیں یقین یہ ایک لمبی فہرست ہے سوالات کی جو کہ ابھی اس پروگرام میں نہیں بتائی جا سکتی. تو یقین ہم اگلے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں گے کچھ ایسے سوالات, اور کافی ایسی انٹرسٹنگ چیزیں ہم نے نیکسٹ شو کے لیے پلان کر چکے ہیں کہ کورونا کس طرح آیا اور بالکل, اور اس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے, اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے. یہ وہ سوالات ہیں, یہ وہ باتیں جو ہر بندے کے مائنڈ میں ہیں. تو ہر بندہ اپنے اپنے کامنٹس دے رہا ہے اپنے حوالے سے جو ہے, کیونکہ آج کا یہ پروگرام بلکہ یہ پروگرام ہی گپ شپ ہے. تو گپ شپ کے مطابق آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. کیا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, کیا یہ ایک وائرس ہے, کیا کسی کی سازش ہے, کیا ہے, وہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے ان کامنٹس کو دیکھ کے انشاءاللہ جب نیکسٹ پروگرام میں ہم آئے تو کوئی اور بات کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ اور نئی بحث کو لے کر آئیں گے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ, اور یقین بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے اور بہت سے ایسے سوالات جو کہ آپ کے ذہنوں میں ان کے جوابات ہم بھی دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کے جوابات کا بھی انتظار رہے گا. تو اپنے میزبان خواجہ عبد المعید اور ظاہر خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ ہی رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ.